बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर हम आपके साथ जो हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौजूद हैं पीर सैयद मुज़म्मल हुसैन शाह साहब। किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। DM डिजिटल TV UK में जो है वो एक लंबे अरसे तक जो है वो प्रोग्राम करते रहे। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो है वो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क़िबला, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम राय साहब, तशरीफ़ आवरी का जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज 3 रमज़ान मुबारक और रमज़ान शरीफ के हवाले से मैं जो आपका आज का मौजू है सईदा कायनात का, तीन रमज़ान है और उसके लिए कुरान अज़ीम की मैं आयत पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह करीम ने अपने महबूब की अहले बैत की तहारत का ज़िक्र किया है। बेशक। और अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा, ये कलमा हसर है जिसका माना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अल्लाह का इरादा है कि महबूब तेरी अहले बैत को पाक कर दूँ जैसा कि पाक करने का हक़ है। बेशक। इस इरादे में किसी का दखल नहीं, ना किसी के किरदार का, ना इबादत का, ना रियाजत का। सिर्फ मेरे अल्लाह का इरादा है कि मैं महबूब तेरी अहले बैत को पाक करूं। अब महबूब से पूछते हैं कि आपकी अहले बैत कौन है। उलमा के इख्तिलाफ अपनी जगह, उनकी राय अपनी जगह, तफसीरें अपनी जगह कि अहले बैत में अज़वाज रसूल, चूँकि हज़ूर के घर वालियाँ बीबियाँ भी अहले बैत में शामिल हैं। इसमें कई दलीलें कुरान पाक में कि नबी की बीवी को अहले बैत कहा गया। उस पर बहस करना मकसूद नहीं इस वक्त कि वो अहले बैत हैं, लेकिन जिस माने में ये अहले बैत हैं उस माने में कोई अज़वाज रसूल शामिल नहीं है। यानी कि अल्लाह करीम ने महबूब तेरी अहले बैत को पाक किया जैसा कि पाक करने का हक़ है। और रहमत आलम से पूछते हैं कि आपकी अहले बैत कौन है। हदीस पाक में आता है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हज़ूर मेरे घर पर थे, हज़ूर के ऊपर चादर थी, तो सैयदा कायनात आई तो हज़ूर ने अपनी चादर में छुपा लिया। फिर मौला अली है तो उनको छुपा लिया, फिर हसन है उनको छुपा लिया, फिर हुसैन को छुपा लिया, फिर हज़ूर ने अपने चेहरे पाक पर चादर ली। यानी कि इन नफूस कुदसिया को अपनी चादर में छुपा कर फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा हाज़ा अहलु बैती, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। फिर ये आयत पड़ी या नाज़िल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, कि या अल्लाह पाक ये मेरी अहले बैत है तो इनको पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक़ है। माशाअल्लाह। अब पकीज़गी के बारे में ये है कि कोई औरत हैज़ो नफास से पाक नहीं, लेकिन मखदूमा कायनात सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा हैज़ो नफास से पाक है। फिर निज़ाम कुदरत ये है कि जो हर माह औरत को खून आता है हैज़ का, उसी हैज़ के खून से इंसान बनता है। मैं आप सब उसी से बने, ये अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन जिस बीबी के पाक हाँ ये नापाकी है ही नहीं, फिर उसके बच्चे खुदा ने किस चीज़ से पैदा किए हैं। क्या बात। और खालक ऐसा है कि वो चाहे तो बगैर उसका एक है निज़ाम कुदरत, एक है कानून कुदरत, एक है इजहार कुदरत। कानून कुदरत ये है कि माँ बाप से औलाद होती है, लेकिन इजहार कुदरत ये है कि ना माँ है ना बाप है, आदम को पैदा करके दिखा दिया। कानून कुदरत ये है कि माँ बाप से औलाद होती है, लेकिन इजहार कुदरत ये है कि बाप कोई नहीं और ईसा अलैहिस्सलाम को मरियम से पैदा करके दिखा दिया। ये उसका कुदरत का इजहार है। तो अल्लाह करीम ने हर इंसान को माँ के खून से ही पैदा किया है, उसी से लोथड़ा बना, उसी से खूबसूरती बनी। और अल्लाह कहता है अल्लाज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कि मैं वो हूँ जो माँ के रहम में बच्चा पैदा कर दूँ जिस तरह मैं चाहता हूँ। यानी अल्लाह ने अपना तारफ़ कराया है कि मैं कैसे चाहता हूँ, वो मेरी तख्लीक है, जैसे मैं चाहता हूँ पैदा करता हूँ। लेकिन सईदा कायनात के हाँ वो नफास हैज़ है ही नहीं जिससे हम पैदा हुए हैं। हज़रत मरियम पाक थी, हैज़ से पाक थी, उनके यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन मरियम और सईदा कायनात में एक बड़ा फ़र्क है। मरियम का कोई खामन नहीं, कोई शौहर नहीं कि जिससे वो नापाक हूँ, लेकिन सईदा कायनात का कमाल यह है कि अली जैसा शौहर भी है। क्या बात। हसन हुसैन बच्चे भी पैदा हुए हैं, इसके बावजूद भी सईदा कायनात पाक है। माशाअल्लाह। फिर हज़ूर का फरमान है कि जुनबी हालत में कोई मस्जिद में नहीं आ सकता सिवाय मेरे और अली के। मैं आ सकता हूँ या अली आ सकता है, इसलिए कि ना मुस्तफ़ा नापाक होते हैं ना मुर्तज़ा नापाक होते हैं, कि अल्लाह ने इनको हर नापाकी से पाक कर दिया है। फिर इमाम हसन पैदा हुए, सुबह इमाम हसन की विलादत है
تو زور کی نماز سیدہ کائنات نے پڑھی ہے، جبکہ بچہ پیدا ہو تو 40 دن تک اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کیا بات ہے۔ اور امام حسن جب پیدا ہوئے تو اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کو خبر دی تو حضور نے فرمایا جلدی کرو، میرے بیٹے کو لاؤ، میرے بیٹے کو لاؤ، میرے بیٹے کو لاؤ۔ حضور بےتاب تھے دیکھنے کے لیے، اور جب ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابھی غسل نہیں دیا، فرمایا یہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ پیدا ہوتے ہی حضور نے فرمایا یہ پاک ہے، اور حضور نے اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان امام حسن کے منہ میں دی۔ حسن مجتبیٰ وہ ہے جو دنیا میں آئے تو میرے مصطفیٰ نانا بنے، یعنی کہ پہلا وہ شہزادہ ہے جس کے آنے سے حضور نانا پاک بن گئے، اور نواسہ پاک حسن مجتبیٰ بن گئے، اور سیدہ کائنات ماں بن گئی، اور مولا کائنات باپ بن گئے۔ کیا بات۔ تو رحمت عالم نے ان نفوس قدسیہ کو پاک کیا ہے، اللہ نے پاک کیا ہے، اور ایسا پاک کیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ سیدہ کائنات بھی پاک ہیں، کوئی عورت نفاس سے پاک نہیں سوائے سیدہ کائنات کے، کوئی عورت پاک نہیں ہے سے سوائے سیدہ کائنات کے، کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی سوائے سیدہ کائنات کے، اور کوئی بندہ جنبی مسجد میں نہیں آ سکتا سوائے مولا کائنات کے۔ پھر سیدہ کائنات کی شان یہ ہے کہ ان کا انتخاب، ان کی شادی کا فرش پر نہیں ہوا، عرش پر ہوا۔ سب سے پہلے سیدہ کائنات جب جوان ہوئیں تو ان کا نکاح جنت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے محل میں جو سرخ یقوت کا بنا ہوا ہے اس میں طے پایا گیا۔ حضرت جبریل امین اور میکائیل وہ خطیب تھے، وہ گواہ تھے، پھر مروارید اور زمرد اور لال و جواہرات نچھاور کیے گئے، پھر سبز پرندوں نے نغمہ سرائی کی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب زمین پر علی کے ساتھ نکاح کر دو۔ تو مولا علی کے ساتھ جو نکاح کا عقد کا فیصلہ ہے وہ خدا کا ہے، یعنی کہ علی کا انتخاب کرنا یہ سیدہ کائنات کے لیے یہ خدا کا انتخاب ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی شہزادی سے پوچھا کہ میں آپ کا نکاح علی سے کر دوں، عرش پر تو ہو گیا۔ تو سیدہ کائنات نے کہا کہ نکاح کر دیں، علی مجھے پسند ہیں، لیکن حق مہر میری مرضی کا ہوگا۔ سرکار نے پوچھا حق مہر کتنا چاہیے؟ تو سیدہ کائنات نے کہا کہ جس نے میرا رشتہ مانگا ہے نا حق مہر بھی وہی دے گا۔ کیا بات۔ تو میرا رشتہ کس نے مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مانگا ہے۔ کہا حق مہر بھی میں اپنے اللہ سے مانگوں گی۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کہتا ہے کہ ساری جنت کی ملکیت آپ کی ہے، آپ مالکہ ہیں پوری جنت کی حق مہر میں۔ تو سیدہ کائنات نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ پھر جبریل واپس گئے، پھر آئے کہ ساری کائنات حق مہر میں، خدا کہتا ہے دی۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں مجھے ساری کائنات بھی نہیں چاہیے۔ پھر تیسری بار جبریل آئے کہ خدا کہتا ہے پوچھو میرے محبوب کی بیٹی شہزادی فاطمہ سے کہ وہ حق مہر میں کیا مانگتی ہے۔ تو پھر پوچھا گیا سیدہ کائنات میں کہا کہ میں حق مہر میں یہ مانگتی ہوں کہ قیامت کے دن میرے بابا کی ساری امت کی بخشش کی جائے۔ کیا بات، یہ میرا حق مہر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کائنات کا وصال کا وقت تھا نا، اس وقت سیدہ کائنات نے مولا علی سے کہا حسنین کہ بابا اس کونے میں ایک کپڑا طے بند ہے، وہ کپڑا اسی طرح مجھے دے دے، اس کو دیکھنا نہیں اس میں کیا ہے۔ مولا کائنات جب کپڑا لے کر آئے تو پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات نے کہا نہیں بتانا۔ پھر آپ نے کہا آپ کو اپنے بابا کے ظلم کا واسطہ بتا دو اس میں کیا ہے۔ فرماتی ہیں بتاتی ہوں لیکن میری زندگی میں اس کا اظہار نہیں کرنا۔ آخری لمحات ہیں، دو جملے بولے کہ میرے بعد آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ سرکار نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، حضور نے سیدہ فاطمہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، حالانکہ مولا مرتضیٰ کی 9 شادیاں ہیں لیکن سیدہ کائنات کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضور کی 11 شادیاں ہیں لیکن حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیا بات، خدیجہ ماں ہے اور سیدہ کائنات بیٹی ہے، ماں کی بھی مثال نہیں پوری کائنات میں، وہ ملکۃ العرب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ کائنات نے کہا کہ علی اس میں ایک تحریر ہے۔ کہا کون سی تحریر؟ فرمایا جب میرا آپ کا نکاح ہوا تھا تو میں نے اپنے اللہ سے حق مہر مانگا تھا، تو میں نے اللہ سے تحریر لی تھی
اور وہ ترین اس میں موجود ہے، میرے کفن میں رکھ دیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم میرے حق مہر کے صدقے میں میرے بابا کی ساری امت کی بخشش کرائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہی شان ہے سیدہ کائنات کی، یہی مقام ہے سیدہ کائنات کا۔ یہ بتائیے کہ آج 3 رمضان ہے، حضرت فاطمہ الزہرا السلام علیہ کا وصال ہے، تو ہمیں اپنے گھروں میں کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، ماؤں کو سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ سیدہ کائنات ایسا وہ ہیں جو حضور کے گھر بیٹی ہیں تو کائنات کی بے مثل بیٹی ہیں، کوئی شک نہیں۔ وہ شادی کے بعد مولا کائنات کی بیوی ہیں تو کائنات کی بے مثل بیوی ہیں، وہ حسنین کریمین کی ماں ہیں تو کائنات کی بے مثل ماں ہیں۔ بیوی ایسی ہے کہ نکاح کے بعد جب سرکار دوسرے دن لینے کے لیے گئے تو حضرت علی گھر پر نہیں تھے، تو حضور فرمایا بیٹی میں لینے کے لیے آیا ہوں، تو عرض کی حضور آپ کی 2 وصیتیں ہیں، آپ میرے باپ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، اگر نبی کا حکم ہے تو میں ابھی چلتی ہوں، اور اگر باپ کا حکم ہے پھر انتظار کرو جب تک علی نہ آئیں گے، ان کی اجازت کے بغیر میں اپنے گھر سے نہیں جاؤں گی۔ ہر بیٹی اگر سیدہ کائنات کا یہی عمل کر لے کہ میں خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں باہر جانا، اس گھر میں کبھی لڑائی نہیں آگی۔ کیا کہنا؟ ماں ہے تو وہ کائنات کی بے مثل ماں ہے، ماں کائنات کی ایسی بے مثل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا حسین کا بڑا کردار ہے، لیکن اگر فاطمہ کا دودھ نہ ہوتا تو حسین کا یہ کردار بھی نہ ہوتا، حسین کی حسینیت نہ ہوتی۔ ہاں میرے آقا حسین کو سیدہ کائنات نے کہا، فرمایا کہ بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا تو اللہ کا قرآن سنایا، تجھے جگایا تو اللہ کا قرآن سنایا، تجھے سلایا تو اللہ کا قرآن سنایا، بیٹا میرے قرآن سنانے کی لاج رکھنا۔ تو حسین نے بھی ماں کے قدم چوم کے کہا امی فکر نہ کر، لوگ مصلے میں قرآن پڑھیں گے، محراب میں پڑھیں گے، سحراب میں پڑھیں گے، فضا میں پڑھیں گے، میں تیرا بیٹا نیزے کی نوک پر بھی اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ یہ ماں کے دودھ کی تصویر تھی۔ سیدہ کائنات ماں ہے تو کائنات کی بے مثل ماں ہیں، وہ بیٹی ہیں تو کائنات کی بے مثل بیٹی ہیں، اس لیے ہر بیٹی کو، ہر ماں کو، ہر بیوی کو سیدہ کائنات کی زندگی اپنانی چاہیے اور اپنے گھروں میں سیدہ کائنات کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم ختم دلاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، اصحال ثواب کرتے ہیں، ختم دینا، اصحال ثواب کرنا، یہ ان کے لیے ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ان کی زندگی کو اپنانا، یہ دال چاول فروٹ دینا یہ اصحال ثواب ہے، ان کو ملے گا ثواب، لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہر بیٹی کو سیدہ کائنات جیسی بیٹی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر ماں کو مخدومہ کائنات جیسی ماں بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر بیوی کو سیدہ کائنات جیسی بیوی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اکبر آبادی کہتا ہے نا، وہ مائیں جو گھر کی دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق، وہ مائیں جب کہ لیتی تھیں ولائیں، دیا کرتی تھی بیٹوں کو دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی اور شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ وہ مائیں کہاں سے لائیں؟ آج تو ماں بھی ٹیلی فون پکڑ کے شروع ہے گھر میں، یہ ظلم ہے، اس وقت بہت بڑا ظلم ہے، ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے۔ ماں بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہے، باپ بھی ٹیلی فون پہ، بیٹا بھی ٹیلی فون پہ، ماں بھی ٹیلی فون پہ، بیٹی بھی ٹیلی فون، اپنے اپنے میسج کر رہے ہیں، نہ ماں کو پتہ ہے بیٹی کیا کر رہی ہے، نہ بیٹی کو پتہ ہے ماں کیا کر رہی ہے۔ رائے صاحب یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میرا میسج یہ ہے کہ مخدومہ کائنات وہ ہے، وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی۔ سیدہ کائنات جیسا کائنات میں کوئی نہیں، کیونکہ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوے عطاءدار حل عطا، بانوے عطاءدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ وہ کہتے ہیں سیدہ کائنات مریم کو ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن سیدہ کائنات کو 3 نسبتیں ہیں کہ وہ رحمت العالمین کی نور نظر ہے، وہ مولا کائنات کی بانو ہے، بیوی ہے، مادر یا مرکز پرکار عشق، وہ عشق کی دنیا کے جو امام ہیں، جو تاجدار ہیں، ان کی وہ ماں ہے۔ اس لیے سیدہ کائنات جیسی کوئی ماں نہیں، سیدہ کائنات جیسی کوئی بیوی نہیں، سیدہ کائنات جیسی کوئی بیٹی نہیں۔ اور آخری لمحات میں بھی سیدہ کائنات نے جو جملے فرمائے مولا علی سے کہ میرے حسن کا خیال رکھنا، میرے حسین کا خیال رکھنا، یہ میری زینب ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ اور زینب سے کہا بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، میرے بعد اپنے بابا کا خیال رکھنا۔ اور سیدہ کائنات نے کہا مولا علی میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں، میرے بعد شادی
کر سکتے ہیں، لیکن میرے یتیموں کو گلیوں میں یتیمی کی طرح نہ پھرتے رہنے دینا، ان کا خیال رکھنا۔ حضور کی وصال کے 6 ماہ کے بعد 3 رمضان کو سیدہ کائنات کا وصال ہے، اور ادھر مولا کائنات کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سیدہ میں تیرا مرتبہ جانتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب حشر کے میدان میں میری شدانی میدان معاشر میں آئے گی تو صدا دینے والا ایک صدا دے گا، نکسوا رؤوسکم، اہل محشر گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ کریم اس مخدومہ کی عظمت کے صدقے آپ میری ساری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو اللہ کریم آبرو عطا فرمائے، اور مخدومہ کائنات کی عظمت کے صدقے اللہ کریم ہر کسی کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں عظمت نصیب فرمائے، مرتبے عطا فرمائے، اور ہر بیٹے کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو، آپ کے اسٹوڈیو کو، آپ کے ٹی وی کو اللہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جتھی جی قبلہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب بہت ہی پیاری گفتگو مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام ان کے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ ان کے بیان کے بعد میرا نہیں خیال کو کوئی بات رہ جاتی ہے جو میں آپ سے کروں، بس ایک ہی التجا کروں گا کہ جس آفت زدہ دور سے آج ہم گزر رہے ہیں اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام آج کی بات، ہمیں دی اجازت، اللہ حافظ۔